बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी, और इस साल की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इसका ताल्लुक 9 मई के वाक़या से है। पीटीआई के रहनुमा उस्मान डार ने ये दावा किया है कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार इमरान खान है, मास्टरमाइंड इमरान खान है। और पीटीआई के अंदर मज़ाहमती ग्रुप मौजूद था जो पहले से तैयारी करके बैठा था कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो उन्हें क्या रिएक्शन देना है। तो ये बड़ी खबर है। उस्मान डार, जिन्हें 25 रोज़ कबल कराची से गिरफ्तार किए जाने की इत्तला थी, आज वो अचानक नमूदार हुए। एक टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया है मारूफ सहाफ़ी कामरान शाद को, और बड़े ज़बरदस्त और दिलचस्प इंकशाफ किए उन्होंने। और इन इंकशाफात के बाद ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही सॉलिड किस्म के गवाह सामने आ गए हैं जिनका ताल्लुक 9 मई के वाक़यात के हवाले से। तो 9 मई के हवाले से अब तक जो सबसे बड़ी गवाही है एक किसी भी क्रेडिबल आदमी की, तो वो उस्मान डार की है। उस्मान डार 9 मई के वाक़यात के बाद मुसलसल रूपोश थे। सियालकोट में उनकी रिहाइशगाह पर छापे मारे गए, उनकी रिहाइशगाह सील की गई और उनकी फैक्ट्री भी सील की गई। कुछ रोज़ कबल उनकी गिरफ्तारी की इत्तलात आई थी, लेकिन आज वो अचानक नमूदार हुए मीडिया के ऊपर और उन्होंने ज़मान पार्क की अंदरूनी कहानी सुनाई है। तो बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इस खबर का जो इम्पैक्ट है वो इमरान खान साहब के और पीटीआई के मुस्तकबिल पर बहुत गहरा पड़ सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी गवाही नहीं है कि जिसमें किसी वर्कर को तशद्दुद करके गवाह बना लिया गया हो। ये पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं और पार्टी के अंदरूनी मामला से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। और पीटीआई का जो यूथ अफेयर्स है या यूथ विंग है, जिनको टाइगर फोर्स भी कहा जाता है, ये उसको हेड करते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जिन वर्कर से खल्फ लेते रहे हैं और उनसे ये वादे लेते रहे कि खौफ के बूत तोड़ दो और इमरान खान तुम्हारी रेड लाइन है, ये उस ग्रुप को लीड करते रहे। तो एक बड़ी खबर है। इसी खबर के हवाले से बात करेंगे कि उस्मान डार ने इमरान खान के गले में फांसी का फंदा फिट कर दिया है। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है कि वो किस तरह सियासत में आए और सियासत में आने का मकसद क्या था। इससे पहले पीटीआई के बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ जज्बात का इजहार कर चुके हैं। लेकिन किसी ने भी इस तरह दो टोक अल्फाज में इमरान खान को 9 मई का मास्टरमाइंड करार देकर गवाही देने पर आमादगी जाहिर नहीं की। तो उस्मान डार साहब बाकायदा इमरान खान के हवाले से गवाह बनकर सामने आए हैं और उन्होंने बताया कि जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से पार्टी के अंदर दो बड़े ग्रुप, वो दो बड़े धड़े बन गए थे जो कि पार्टी को लेकर चल रहे थे। एक मज़ाहमती धड़ा था और एक था मुफाहमती धड़ा। मज़ाहमती धड़ा ये समझता था कि इमरान खान जो है वो, उनको अगर गिरफ्तार किया गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो फिर पार्टी को अटैक मोड में रहना चाहिए, इदारों को दबाव में लाने के लिए इदारों पर हमले करने चाहिए। तो इसी किस्म का, यानी वो पंजाबी में कहते हैं ना पानतोड़ सेक्शन, जो अग्रेसिव होता है किसी भी पार्टी का, पुरतशद्दुद किस्म का जो विंग होता है, जैसे एमक्यूएम की कराची कमेटी थी, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के अंदर एक ऐसा धड़ा मौजूद था जिनको उन्होंने बाकायदा नाम बताया। मुराद सईद, आज़म सवाती, हमाद अजहर और फरोह हबीब का नाम लेकर उन्होंने ये कहा है कि ये धड़ा जो है ये अग्रेसिव धड़ा था, जो समझता था कि फौज पर दबाव डालने के लिए फौज पर अटैक करना चाहिए, फौजी इदारों के ऊपर अटैक करना चाहिए। अब यही उस्मान डार साहब है। कल इनके भाई की एक वीडियो आई थी उमर डार की, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उस्मान डार को गिरफ्तारी के वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मारा पीटा गया, थप्पड़ लाते घूसे मारे गए हैं और उसको बड़ा टॉर्चर किया गया। तो उसी से शुबा हो रहा था कि उस्मान डार के हवाले से कोई बड़ी खबर आने वाली है। तो ये ग्राउंड बनाई जा रही थी। कल पार्टी के लोग, यानी तहरीक इंसाफ के लोग, इमरान डार के इस इंटरव्यू के बाद पूरी तरह उस्मान डार की तारीफ़ें कर रहे थे और कह रहे थे कि उस्मान डार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, डट गया है। और आज उस्मान डार के इस इंटरव्यू के बाद उनको बुरा भला कहने और गालियाँ देने का सिलसिला जारी है। तो उस्मान डार साहब ने कहा कि रियासत मुखालफ बयानिया इमरान खान साहब की सरबराही में बना और खान साहब ने
مزاحمتی دھڑے کو زیادہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا، جبکہ مفاہمتی دھڑا جو یہ سمجھتا تھا کہ فوج کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اداروں کا احترام کرنا چاہیے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے، کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا جو دھڑا تھا وہ دھڑا مزاحمتی دھڑا تھا، جو سمجھتا تھا کہ فوج کو دباؤ میں لانے کے لیے فوج کے اداروں، تنصیبات اور افسران کے اوپر یا شخصیات کے اوپر اٹیک کیا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ زمان پارک میں ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پہ جو باہر ورکر اکٹھے ہوتے تھے اور روزانہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ رمضان بھی آیا اور بھی تقریبات آئیں، افطاریاں ہوئیں، سحریاں ہوئیں، پھر وہاں پہ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بنا، لوگوں نے کیمپ لگائے، لوگ آتے گئے، وہاں پہ کھانے چلتے رہے، تو ایک ماحول بن گیا۔ اور ایسے ایک ماحول بن گیا کہ جیسے خان صاحب نے اپنے آپ کو ہیومن شیلڈ کے پیچھے چھپا لیا ہے، یعنی انسانی ڈھال کے پیچھے خان صاحب چھپ گئے، انہوں نے باہر انسانوں کی ڈھال بنا لی۔ جب انہوں نے ریاست مخالف بیانیہ شروع کیا تو اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں کب اور کیسے گرفتار کیا جائے گا۔ تو جو باہر ورکر تھے ان کی ذہن سازی کی جاتی رہی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوں گے تو انہوں نے گرفتاری میں مزاحمت کرنی ہے، اور یہ بیانیہ کافی دنوں تک جو ہے، یعنی کئی مہینوں تک یہ ذہن سازی ہوتی رہی۔ لیکن چونکہ کسی کو نہیں پتا تھا عمران خان صاحب کب گرفتار ہوں گے، کیسے ہوں گے، کہاں سے ہوں گے، لیکن لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی، لوگ تیار ہو گئے، ان سے خلف بھی لیے جاتے رہے، ان کو یہ قائل بھی کیا جاتا رہا، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کی ایک شخصیت کا، یعنی جو کرزمیٹک شخصیت ہوتی ہے کہ بڑے پیر ولی مرشد بن گئے، اس طرح کا ان کا اورا کریٹ کیا گیا۔ تو یہ ایک لمبا پیریڈ تھا۔ یہ 9 مئی کی سازش 9 مئی کو تیار نہیں ہوئی، یہ 9 مئی سے بہت پہلے تیار ہوئی۔ عثمان ڈار کہتے ہیں کہ اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن عمران خان صاحب حکومت سے نکالے گئے۔ تو یہ 9 مئی کے بعد جو زمان پارک میں لوگوں کا جمگٹھا جمع ہونا اور پھر مزاحمتی گروپ کا جنم لینا، اور وہاں پر اس گروپ کو عمران خان کی سپورٹ ہونا، خان صاحب اس گروپ کو زیادہ سپورٹ کرنے لگے جو مزاحمتی تھا، جو اگریسو تھا، جو لڑنے مرنے پہ یقین رکھتا تھا۔ چونکہ وہ سپورٹس مین ہے تو لیڈنگ فرام دی فرنٹ وہ اسی قسم کی سیاست کرنا چاہتے تھے جو جارحانہ ہے، تو خان صاحب نے جارحانہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جو اصل بات انہوں نے بتائی عثمان ڈار نے کہ خان صاحب کو فوج کے اندر بھی کئی لوگوں کی حمایت حاصل تھی، تو خان صاحب نے ایک لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا۔ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف گئے تھے، لیکن بعد میں وہاں پر انہوں نے اپنی حکومتیں توڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ سوال پوچھا گیا ان سے کہ عمران خان کو اس بات کا کیا فائدہ ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے خلاف لانگ مارچ کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا عثمان ڈار نے کہ ان کا خیال یہ کہ عمران خان کے فوج کے اندر کئی لوگوں سے رابطے تھے، اور فوج کے اندر سے کئی لوگ انہیں اس بات کی یقین دہانی کرا رہے تھے کہ اگر خان صاحب لوگوں کو لے کر نکلیں گے تو فوج پریشر میں آئے گی، حکومت پریشر میں آئے گی، فوج بھی بھاگ جائے گی، حکومت بھی بھاگ جائے گی، آرمی چیف کو ہٹا دیا جائے گا اور نیا آرمی چیف آ جائے گا، فوج حکومت بھی بدل دی جائے گی۔ تو یہ ساری اندر سے یعنی ان کے رابطے تھے، اندر سہولت کار موجود تھے۔ تو عثمان ڈار نے باقاعدہ اس بات کا اعتراف کیا کہ فوج کے اندر سے خان صاحب کو سپورٹ حاصل تھی، اور اسی بنیاد پہ خان صاحب یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اور وہ باقاعدہ تیار تھے کہ جب ان کو گرفتار کیا جائے گا تو انہوں نے کیا ریئیکشن اور ایکشن دینا۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ جب 9 مئی کو وہ گرفتار ہوئے اور باہر کیا ہوا، وہ تو جیل میں تھے، تو وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، پہلے سے تیاری تھی۔ اب پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے جانا ہے تو ٹیم جو ہے وہ اس دن اناؤنس نہیں ہوئی جس دن انہوں نے پہلا میچ کھیلنا تھا، ٹیم جو ہے وہ کئی دن پہلے اناؤنس ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ اپنے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے، انہوں نے ساری تیاری کر رکھی تھی کہ اگر انہیں پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا تو لوگوں نے ان کو کیسے بچانا ہے اور کیسے ریئیکشن دینا ہے اور کیسے پورے ملک کو جام کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ ہر چیز کو فریز کر دینا تاکہ ادارے دباؤ میں آ جائے اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ انہوں نے کہانی بتائی ہے کہ جو 9 مئی ہے نا، یہ باقاعدہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، یعنی زمان پارک سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے، زمان پارک میں ذہن سازی شروع ہوتی ہے، زمان پارک کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کو آپ نے بچانا ہے اگر یہ پکڑے گئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا عمران ہماری ریڈ لائن ہے، تو یہ نعرہ اس لیے لگایا جاتا تھا۔ اس لیے جب ایک دو مرتبہ عمران خان کو گرفتاری کے لیے پولیس گئی وہاں پہ زمان پارک میں، تو وہاں پہ مزاحمت ہوئی، وہاں پہ آنسو گیس چلے، پولیس کے اوپر حملے ہوئے، پیٹرول بم مارے گئے۔ جتنی مرتبہ بھی عمران خان کو پکڑنے کے لیے گئی ہے پولیس، بلکہ پولیس تو وہاں پہ
وہ جو آرڈر ہوتے ہیں وارنٹ وہ نہیں سرو کرا سکتی تھی, نیب کے نوٹس کی تحویل کرانا مشکل ہوئی تھی, وہاں پہ ایک انسانی ڈھال بنی ہوئی تھی, ایک پوری ہیومن شیلڈ بنائی گئی تھی. تو یہ سارے واقعات عثمان ڈار نے بتایا کہ یہ سارا یعنی بیک گراؤنڈ ہے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ 9 مئی کو گرفتار ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کب گرفتار ہوں گے, کیسے گرفتار ہوں گے. تو 9 مئی کو جو ان کی گرفتاری ہے وہ 9 مئی صرف تاریخ ہے, تیاری پہلے سے ہے. تو 9 مئی کو جو فوج سے ٹکراؤ کی پالیسی ہے وہ بہت پہلے سے تیار کی گئی ہے, اور اس وقت بھی خیال یہ تھا کہ یعنی ایسی چڑھ جائیں گے پہ جائیں گے, اور یہ سارا منظم طریقے سے ہوا. اگر ہم فوج کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ ہاتھ اٹھا لیں گے. تو ایک بڑا لمبا چوڑا انٹرویو ہے, اور مقصد یہ تھا 2 بار جو خان صاحب نے کیا, ایک لانگ مارچ اور ایک 9 مئی کا واقعہ. 9 مئی کو تو انہوں نے بہت سی جگہوں پہ حملے کیے ان کے لوگوں نے, یا ان کے جو مزاحمتی گروپ تھا, اور یہی مزاحمتی گروپ ہے جو کہ بھاگا ہوا ہے. اس میں فروخ حبیب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہے, باقی لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ کدھر ہے. وہ عامر کیانی کو اپنی بات کا گواہ قرار دیتے ہیں عثمان ڈار. اب عثمان ڈار صاحب کے بارے میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں, لیکن جو مین بات انہوں نے کی کہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار عمران خان ہے. پی ٹی آئی اگر اس حال تک پہنچی ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی اسپیس نہیں مل رہی تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہے. پی ٹی آئی کے کارکنان ووٹر سپورٹر اس وقت جیلوں میں سڑ رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو ایک تو عمران خان کے فیصلوں کی وجہ سے پی ٹی آئی اس حال کو پہنچی ہے, دوسرا عمران خان صاحب نے یہ جو مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اس کو لیڈ کیا اور اداروں کے اوپر حملے کیے, تو اس کے بھی خود ذمہ دار ہیں. تو وہ جو چیز تھی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل عاصم منیر تک آتی ہے, اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو نومبر میں بھی ہوا. لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے. آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا, پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا. اور وہ جو بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے, سینسٹیو پوسٹ ہے, اس کو کنٹروورشل کر دیں. دیکھیے ایک تاثر آپ کو بدقسمتی نہیں ہے, بڑا لیڈر عمران خان. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی, کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے, یا جو بھی ایک تھا. تو خیر 9 میں پریشر پڑے گا تو, اور 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا, گرفتاری عمل میں 9 مئی کو آئی, لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا. آپ کو یاد ہوگا اتنے زیادہ پروسیس میں عمران خان صاحب کا آپ یہ رول 100% مانتے ہیں کہ چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے پاس گئے, حلف نامے لیے, انہوں نے خوف کے بت توڑنے کی بات کی, وہ فوج کے خلاف لوگوں کو اپنے لوگوں کو تیار کر رہے تھے, اگر انہوں نے گرفتار کیا گیا تو فوج انسٹالمنٹ پہ اٹیک کر دو. دیکھیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو بات ہو رہی تھی میٹنگز میں کہ اگر گرفتاری کی صورت میں ہم نے ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہونا ہے, ایکسپیکٹڈ تو تھا خان صاحب نے گرفتار ہونا ہے, اور ورکر بھی جیسے میں نے آپ کو کہا خالے اکٹھے ہو جاتے تھے زمان پاک کے باہر, تو یہ نہیں پتا تھا کب گرفتار ہونا ہے. وہ ہوئے 9 مئی کو جا کے, اور 9 مئی کو جب گرفتاری ان کی ہوتی ہے, اور وہ جو ایک بار بار ودن پارٹی بات کر رہے تھے, جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے مراد سعید کو لے کے, آدم سواتی صاحب کو لے کے, باقی دیگر جو رہنما تھے اس طرح, تو وہ مائنڈ سیٹ جو اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ اگر ہمیں اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا تک جانا, اٹیک کرنا یا ان کے انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا پڑتا ہے, تو اس سے دباؤ کریٹ ہو سکتا ہے. یہ کو میں سپورٹ کرتا ہوں, میں کبھی کیا ہے. آپ کے پروگرام 9 مئی کا کیس چل رہا ہے اور اس کے اندر کئی گواہان آئیں گے جہاں تک ہمارا آئیڈیا ہے. آپ یہ جو بات گفتگو ابھی ٹی وی پہ کر رہے ہیں میرے سامنے, میرے گھر میں بیٹھ کے, کیا اگر آپ کو عدالت بلائے تو آپ یہ باتیں وہاں بتا پائیں گے اپنے چیئرمین تحریک انصاف, جن کو آپ لیڈر مانتے رہے ہیں اور آپ جن کی وجہ سے سیاست شروع کی ہے, آپ اگر جس سچائی سے یہ بول رہے ہیں, اگر کورٹ میں آپ کو بلایا جائے عمران خان کے خلاف گواہی دینے کے لیے 9 مئی کے واقعات میں, آپ یہ سارے واقعات انڈر اوتھ کورٹ کو بتا دیں گے؟ دیکھیں میں چونکہ اس گروپ کا حصہ ہی نہیں تھا جو, لیکن جو آپ دیکھ رہے تھے وہ تو آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جو یہ باتیں وغیرہ ہوتی رہی ہیں اس کے اوپر کر سکتے ہیں. بتا سکیں گے عامر کیانی بھی اس بات میں, میں بھی چلا جاؤں گا, بتائیں گے, دیکھ لیں گے کیا ہے. عثمان ڈار صاحب, بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ یہ سارے تحریک انصاف کو اس لیے اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مجرم ہیں, لیکن آپ اینٹی کرپشن والوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں. مجھے اس کے کانٹینٹس کا نہیں پتا, ورنہ میں آپ سے اس پہ جرا کرتا.
تو کیا یہ وہ پریشر تو نہیں جس کی وجہ سے آپ یہ انٹرویو دے رہے ہیں آج مجھے؟ نہیں وہ ان کیسز کا تو آپ چاہ رہے ہیں اینٹی کرپشن والے تو خوش ہو نہیں، جائیں؟ اینٹی کرپشن کے کیسز کا تو میں پہلے بھی سامنا کر رہا تھا، لیکن یہ 9 مئی کے بعد جب ہم منظر عام سے ہٹے ہیں تو اس میں جو ضمانت کے ڈیٹس تھی وہ کینسل ہو گئیں، اور وہ بھی بنیادی وجہ 9 مئی بنی، ادروائز تو میں کیسز کا سامنا کر رہا تھا۔ آج بھی نگران حکومت ہے، میں آپ کے پروگرام سے چیلنج کر رہا ہوں، کریں چیک کریں، 1 روپے کی کرپشن نکلے گی۔ عمران خان نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا یا نہیں؟ بہت زیادہ مایوسی اس لیے ہوئی، دیکھیں 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ہر کارکن کی، ہر لیڈر کی زندگیاں بدل گئی ہیں پچھلے 5 ماہ میں۔ ابھی چلے میں تو آپ کے پروگرام میں آ گیا ہوں، بہت سے ایسے تحریک انصاف کے رہنما ہیں جن کو نظر بھی آ رہا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں لگیں گے، سپیس نہیں ہے، الیکشن تک نہیں ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کون ہے، اس سب صورتحال کا جو پی ٹی آئی فیس کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ساری سچویشن کا ایک جو بیانیہ بنایا گیا سارا، میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں چیئرمین تحریک انصاف لے، تو لبے لباب یہ کہ عمران خان صاحب نے گرفتاری سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کارکنوں کی تو لبے لباب یہ کہ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے کارکنوں کی ذہن سازی کی اور اس کا انجام 9 مئی کی صورت میں نکلا۔ عثمان ڈار نے اس انٹرویو میں اور بھی بہت سے انکشافات کیے، لیکن جو انہوں نے دعویٰ کیا وہ یہ کہ وہ اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں، بلکہ وہ سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ وہی طرز عمل ہے جو کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ اختیار کر چکے ہیں۔ اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے اور 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، سب کا ووٹ بینک ہے، تو ان کو مل بیٹھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ پوری ایک چارج شیٹ ہے، جس میں زیادہ تر جو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں وہ یہ کہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ آج ثابت ہو گئے عمران خان صاحب، کہ انہوں نے اپنی زیر صدارت یا اپنی چیئرمین شپ کے انڈر زمان پارک میں 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کی، کارکنوں کو کی ذہن سازی کی اور حساس تنصیبات کو جو نشانہ بنانے کی پلاننگ کی گئی ان کی گرفتاری کی صورت میں، اس کے بھی وہ ماسٹر پلانر ہیں۔ اور فوج کے خلاف انہوں نے سازش کی، آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنا یقینی طور پر ادارے کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ تو خان صاحب کے لیے تو کوئی ایک الزام نہیں ہے کہ جس سے وہ بچ جائیں گے۔ اگر وہ 9 مئی سے بچتے ہیں تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر یعنی ایلیگیشن ہے اور یہ سازش ہے۔ اور اگر فوج کے اندر لوگوں سے مل کر فوج کے سربراہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے، حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے تھے، تو بھی وہ کلپٹ اور مجرم ہے۔ تو یہ ایک بڑا انٹرویو ہے جس میں بہت سی اہم چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس کے بعد عمران خان کا جو بچنا ہے، جو لوگ سوچ رہے تھے کہ عمران خان کہیں بچ جائیں گے، میرا خیال ہے ان کی اب امیدوں پہ اوس پڑ جائے گی۔ عثمان ڈار نے ایک انکشاف یہ کیا کہ انہوں نے 9 مئی کے روز جو ہے وہ اپنے عوام کو کینٹ جانے سے روکا تھا، لیکن ان کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کی جو غیور عوام ہے وہ کینٹ جا رہی ہے اور کینٹ میں داخل ہو رہی ہے۔ اور عثمان ڈار نے جو مفاہمتی گروپ کا ذکر کیا اس کے نام بتانا میں آپ کو بھول گیا، کہ انہوں نے کہا کہ اسد عمر، عمر ایوب، علی محمد خان، شفقت محمود اور وہ خود عثمان ڈار یہ فوج کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتے تھے، لیکن عمر ایوب تو ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور علی محمد خان بھی ساتھ کھڑے ہیں، شفقت محمود نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی۔ ہاں اسد عمر جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے، پارٹی بھی نہیں چھوڑی۔ تو یہ جو گروپ ہے، اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان ڈار نے کسی مجبوری کے تحت یہ انٹرویو دیا ہے، اور وہ چونکہ گرفتار تھے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں رہ سکے، ثابت قدم نہیں رہ سکے، جس طرح پارٹی کے دوسرے لوگ گرفتار ہیں جن میں فاروق حبیب ہے، صداقت عباسی ہے، اور شیر رشید بھی شاید پارٹی میں تو نہیں ہے لیکن اسی کا حصہ ہے، مراد سعید اور حماد اظہر اور اسلم اقبال اور اعظم سواتی تو بھاگے ہوئے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ ورکرز کا کہ عثمان ڈار نے جتنا سہنا تھا سہ لیا، اس سے زیادہ وہ سہ نہیں سکتا تھا، برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو ان کے ان اعترافات کو پی ٹی آئی والے ریجیکٹ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ان پہ دباؤ ڈالا گیا ہے اور ان کو مجبور کیا گیا ہے، جس طرح اس سے پہلے پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہے وہ مجبور کیے گئے تھے پریس کانفرنس کرنے میں۔ تو اس انٹرویو کے بعد مجھے خدشہ اس بات کا کہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی اور وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں جس طرف یعنی پھانسی گھاٹ ہے، یعنی پھانسی کا پھندا ان کے سر پہ جھول رہا ہے۔
تو وہ خاصے پھنس چکے ہیں، اپنے ہی بچائے جال میں پھنس چکے ہیں۔ عثمان ڈار کی گواہی جو ہے وہ کیا ویلڈ گواہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس گواہی کے بعد عمران خان کے اوپر ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کا آغاز کیا جائے گا، اور اس کا پہلا گواہ عثمان ڈار ہوگا۔ تو عثمان ڈار نے جو ہے وہ آج عمران خان کی منجی پوری طرح ٹھوک دی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردوں کے لوگوں بہت خیال۔